अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का इजलास हुआ, जिसमें आला सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। कल एपेक्स कमेटी का एक और अहम इजलास है, जिसमें कि अहम फैसले किए जाने का इम्कान भी है। जबकि कराची में एक मरतबा फिर टारगेट किलर्स मुतहर्रिक हो गए हैं और इंतहाई अफसोसनाक खबर ये है कि पिछले 24 घंटों में 2 सहाफियों को निशाना बनाया गया और उन्हें शहीद कर दिया गया। इस समेत दीगर अहम खबरें जिनको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, सबसे पहले अगर बात करें कराची की, जहां से अफसोसनाक खबर ये सामने आई है, 2 सहाफियों को शहीद किया गया। डॉक्टर साहब, क्या टारगेट किलर फिर से मुतहर्रिक हो गए हैं? इसे क्या कहेंगे? कराची ऑपरेशन नाकाम हो गया या कोई तासुर दिया जा रहा है, डराया जा रहा है मीडिया को? कराची ऑपरेशन बिल्कुल नाकाम नहीं हुआ और ना ही कराची ऑपरेशन को या ऑपरेशन ज़रबेस को किसी तौर पे भी नाकाम होना चाहिए। ये रियासत का ऑपरेशन है और ये किसी सियासी जमात या किसी गिरोह के सर्वाइवल की लड़ाई नहीं है। ये एक रियासत के सर्वाइवल की लड़ाई है। ये कराची में जो वाकया हुआ है 24 घंटों के दौरान, 2 वाकयात, इनमें एक ही मोटरसाइकिल और एक ही 9mm पिस्टल गालिबन और एक ही लोग हैं जिन्होंने 2 जगहों पे ये वारदात की है और बाकायदा टारगेट करके, ताकि इसमें मीडिया डिमोरलाइज हो, लोग डिमोरलाइज हो। मैंने पहले बताया था आपको कि ये हमेशा जो टारगेट किया जाता है मीडिया को, डॉक्टर्स को, प्रोफेसर्स को, उलमा को, आम लोगों को तो किया ही जाता है, लेकिन पुलिस वालों को, इनको तो क्योंकि खबर बड़ी बनती है और लोग डिमोरलाइज होते हैं और फिर फैलाया जाता है मीडिया में कि देखें जी फेल हो गए, नाकाम हो गए, और अभी भी आप सुन रहे होंगे इस तरह की बातें। तो ये जो है ये उसका हिस्सा है और ये वो है जिसको गैर रवायती जंग क्या है कहते हैं हम, और जिसका जिक्र उस दिन 6 सितंबर की तकरीर में भी था कि रवायती और गैर रवायती, तो ये उसका हिस्सा है। यानी अब वो एक तरह से आप समझें कि वो लड़ाई हो रही, इस वक्त एक लड़ाई हो रही है पाकिस्तान में एक जंग हो रही है जो कि वो नहीं है कि जी एयरफोर्स के या टैंक दुश्मन मुल्कों के घुस गए आपके अंदर, बल्कि वो एक गैर रवायती जंग जारी है जिसका ये हिस्सा है जो कि कराची में, बलोचिस्तान में, बाकी इलाकों में, और मीडिया पे उसका रोल बनता है क्योंकि मीडिया के थ्रू फिर मायूसी फैलाई जाती है लोगों में। अच्छा, तो ये बात अफसोसनाक, दोनों कोलीग्स और उनको निशाना बनाया, लेकिन चूंकि एक ही मोटरसाइकिल, अब ये कोई कलंदर जमात है, कोई ग्रुप है, कोई सियासी जमात का मिलिटेंट विंग है, इसमें कौन है, ये बहुत जल्द सामने आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो बाकी खबरें बहुत सारी हैं आज। देखिए, पहली बात तो ये कि आज जो ये कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का इजलास हुआ है, ये इजलास इसलिए अहम है कि इसमें वो कहते हैं ना कि बार्स को आपने राइज कर दी है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि पड़ोस से फिर वहां के उनके हैं सुब्रमण्यम स्वामी, जो साबिक वजीर उनके रहे हैं, वो आज उनका बयान आया है। यानी वो मुस्तकिल ऐसे बयान, यानी यहां से डिफेंसिव पॉलिसी है कि हम अपना दिफा करेंगे, ये करेंगे। आज उन्होंने क्या बयान दिया है कि हम पाकिस्तान के दिस टाइम वी विल ब्रेक पाकिस्तान इनटू 4 पीसेस। यानी वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को इस बार, पहले हमने एक हिस्सा तोड़ा था, अब हम 4 हिस्से खुदा न खास्ता पाकिस्तान के तोड़ देंगे। ये आज का उनका स्टेटमेंट है। अच्छा, अब मसला ये है कि ये वहां से मुस्तकिल बात हो रही है, ठीक है, कांटे से कांटा निकालेंगे, 4 हिस्सों में तोड़ देंगे पाकिस्तान को, ये करेंगे, वो करेंगे, महदूद जंग होगी। महदूद जंग से मुराद हुई कि आप जो कोर्ट उनकी डॉक्ट्रिन है। अब मसला है कि इस पूरी सूरत हाल में ये कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का इजलास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान भी फिर तैयार है हर चीज के लिए। यानी जितनी देर में आपका ख्याल है कि आप महदूद जंग करेंगे और उतनी देर में दुनिया को खबर होने तक 48 घंटे में वापस आ जाएंगे, जो उनकी कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है। तो पाकिस्तान ने भी अपने वो बार्स को बिल्कुल रेज कर दिया कि ऐसा नहीं है, फर्स्ट स्ट्राइक यहां से हो जाएगी पहले। अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आए इस खित्ते में, लेकिन पाकिस्तान फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी कर देगा। फर्स्ट स्ट्राइक का मतलब है कि आप पहले न्यूक्लियर फायर कर देंगे यहां से, क्योंकि उनका है कि दूसरा फायर करने का शायद मौका ना मिले किसी को। आप समझिए ना, फर्स्ट स्ट्राइक, इसलिए फर्स्ट स्ट्राइक, पाकिस्तान और इंडिया दुनिया के वाहिद 2 मुल्क हैं, न्यूक्लियर पावर्स हैं, जो कि साथ हैं, बिल्कुल साथ ऐसे मौजूद हैं जिनकी सरहदें मिलती हैं। यानी ये रशिया और अमेरिका नहीं है कि एक तरफ से न्यूक्लियर वेपन चलेगा तो दूसरी तरफ से रेडार देख रहा होगा, रास्ते में गिरा देगा, ऐसा नहीं है। चंद मिनट्स होंगे आपके पास, जितनी देर में अगर पाकिस्तान से फायर होता है तो वहां, और वहां से फायर होता है तो आपके यहाँ, तो फौरन फैसला। तो पाकिस्तान इसीलिए फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी पे पाकिस्तान है कि मतलब जहां आपको फीलिंग हो कि उनके न्यूक्लियर मूव करना शुरू, इसीलिए DGMOs और बाकी लोग हॉटलाइन पे रहते हैं कि
اور بتاتے ہیں دوسرے کو کہ ہم موو کر رہے ہیں نیوکلیئر. ایسا نہ ہو کہ غلط فہمی ہو کسی کو اور وہ فائر کر دے بیچ میں, غلطی سے اور سامنے والا سمجھے کہ یہ تو حملہ ہو گیا نیوکلیئر. تو یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. اب یہ جو بیانات آ رہے ہیں وہاں سے غیر ذمہ دارانہ کہ 4 ٹکڑے کر دیں گے اور یہ کر دیں گے, تو پاکستان نے کچھ بھی نہیں کیا. آج صرف پاکستان نے اپنی نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی, ہمارے نیوکلیئر ویپنز تیار ہیں, میزائلز تیار ہیں, یہ بتایا گیا. آرمی چیف کے بیان پر بھی شدید برہم ہے انڈیا میں. وہ تو وہاں جو فضول وہ الاسٹک والا آرمی چیف ان کا بیٹھا ہے, وہ تو فضول ہیڈ پہن کے جو آ جاتا ہے مسئلہ, وہ چھوڑ دیں ان کو نان سینس. اصل بات یہ کہ وہ بات کیا دھمکیاں کیا لگا رہے ہیں, وہ دھمکیاں یہ لگا رہے ہیں کہ 4 ٹکڑے کر دیں گے, یہ میدو جنگ کریں گے, فلاں کریں گے, اور وہ روز کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. اور غیر روایتی جنگ انہوں نے شروع کر دی ہے پاکستان کے مختلف حصوں میں, جس میں آپ کے لوگ بھی شامل ہیں. کیونکہ ہوتا غیر روایتی جنگ میں بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ پراکسیز تیار ہوں, آپ کی سلیپر سیلز تیار ہوں, پراکسیز تیار ہوں, پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ڈبل کیا ہو بیچ میں, لیڈرشپ آپ کے اداروں کے اندر نہ لوگ بیٹھے ہوں, معیشت آپ نے گرائی ہو, یہ سارا غیر روایتی, اداروں کے اندر کرپشن ہو, پیسہ باہر ہو, آپ کو بالکل کنگال کر دیا جائے ریاست کو, ڈپریشن میں ہوں لوگ, یہ سارا کا سارا اس کا حصہ ہے. اب کل جو اجلاس ہو رہا ہے نا, کل اہم فیصلے آنے کا بھی امکان ہے. دیکھیں اس وقت آپ جہاں کھڑے ہیں نا, اس وقت اگر تو آپ نے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا اور جلد پہنچایا, میں پھر یہ بات کر رہا ہوں, میں ایک عام شہری ہوں پاکستان کا, اور میری زندگی جو ہے اس سے زیادہ قیمتی جانیں روز جا رہی ہیں. میں یہاں پہ یہ جو آج کراچی میں یا روز پاکستان کے مختلف حصوں میں کئی سالوں سے لوگوں کی جانے جا رہی ہیں, مجھ سے زیادہ اچھے لوگ ہیں وہ, میں ایک عام شخص ہوں, اور آج ہو سکتا ہے میں آج بیٹھا ہوں یا میں کل نہ بیٹھا ہوں, ہو سکتا ہے میرا بھی کوئی ٹکٹ چل رہا ہو. ہمیں اپنی جانوں کا مسئلہ نہیں ہے, بات ساری یہ ہے کہ اس آپریشن کو, کیونکہ جانوں سے قیمتی چیز جو ہے وہ ریاست ہے, اس آپریشن کو اگر جلد, ایک تو اس کی سپیڈ سلو ہو گئی ہے, مجھے نہیں پتا اس کی سپیڈ کیوں سلو ہے, اس کی سپیڈ تیز کرنی پڑے گی. اس کی سپیڈ بہت تیز, یہ اب کام نہیں چلے گا کہ آپ نے چھاپا مارا فائلیں اٹھا لی, چھاپا مارا فائلیں اٹھا لی, تو پھر چھاپا مارا پھر فائلیں لے گئے اٹھا کے 500, نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ آپریشن تیز ہوگا, کیونکہ آج ترجمان رینجرز کی طرف سے بیان بھی سامنے آ گیا ہے کہ کراچی آپریشن کو مزید دہشت گردی کے پیش نظر تیز کیا جائے گا. آپ یہ اب ختم ہو گیا, یہ اس کا ٹائم نہیں ہے فائلیں اٹھا کے, یہ کب سے, دسمبر سے ہو رہا ہے نا, اچھے ثبوت آپ جمع کر رہے ہیں, آپ فائلیں اٹھا رہے ہیں, اب آ گئے نا, کافی ہو گیا, اب آپ اس کو تیز کریں, اس آپریشن کو تیز کریں, کیونکہ ٹائم نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں نا ونڈو کم ہو رہی ہے, وقت کم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے. آپ لوگوں کو گرفتار کریں اور تیزی کے ساتھ ان کو انسداد دہشت گردی کے اندر, اور نیب والے اگر انسان کے بچے بنتے ہیں تو ان کو وہ بنے, اور باقی اداروں والے بنتے ہیں. اب آج کیا خبر آئی ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی کو گرفتار نہ کرے. انہوں نے ہلکا کر دیا کہ کیونکہ زرداری صاحب نے ان کو وہاں سے کہا کہ تم ابھی تک وہ اس میں پھنسے ہوئے, میاں صاحب اس سے نکلیں, میاں صاحب اس فیس سے نکلیں. یہ گیلانی صاحب کی جو ضمانت ہوئی ہے کہ ایف آئی اے کو آرڈرز آ گئے کہ یار آپ نے کیس نہیں بنانے, وہ ٹڈاپ کیس کے اندر جا رہے تھے, وہ ان کو بھی روک دیا گرفتاری کے لیے. ایف آئی اے تیار کھڑی تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں آخر میں روک دیا گیا, ہمیں اوپر سے کال آ گئی ایف آئی اے کو اور ہم نے گرفتاریاں روک دی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ تیزی کے ساتھ جو بے گناہ ہیں ان کو آپ الگ کریں, جو لوگ کرمنلز ہیں ان کو آپ پروسیکیوٹ کریں. اب کیا ہے, فوجی عدالتیں بھی بن گئیں, 21ویں ترمیم بھی ہو گئی, اب کیا مسئلہ, ایشو کیا ہے, کیا ایشو ہے؟ اب وہ وہاں اگر زرداری صاحب کا کوئی مسئلہ ہے, اور زرداری صاحب کو, تو زرداری صاحب کے ساتھ چینل کھولیں, بات کریں, پوچھیں ان سے. اب زرداری صاحب کے پیر بھی وہاں چلے گئے, پیر اجاز صاحب, وہ بھی وہ جو بکرا ذبح کیا کرتے تھے, ایک کالا دمبا یا بکرا ذبح ہوتا تھا 5 سال تک ایوان صدر میں, اب وہ بھی چلے گئے دبئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس معاملے کو تیز کر کے کسی منطقی انجام تک پہنچائیں, کیونکہ اس طرح یہ بات چلے گی نہیں کہ چھاپے, فلانے کو چھاپا, فلانے کی تحقیقات, فلانی فائلیں چلیں گی, فلانا کام ہو گیا. یہ کب تک چلے گا اس طرح؟ اور ٹارگٹ کلر وہ دیکھتے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس طرح کام کر رہے ہیں, اور وہ آپ تیزی کے ساتھ ان کو ٹرائل کریں. معاشی دہشت, اب یہ کل اجلاس ہو رہا ہے ایپیکس کمیٹی کا, بڑا امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب اہم فیصلے آنے کا امکان ہے, آپ کو کیا لگتا ہے مزید گرفتاریاں؟ 2 ایپیکس کمیٹی ہے نا, پہلے تو آپ ذہن میں رکھیں, ایک ایپیکس کمیٹی فیڈرل ہے, یہ فیڈرل کا اجلاس ہو رہا ہے. فیڈرل کے اندر وزیر اعظم, آرمی چیف, سارے جو 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ, جس میں سے غالباً 2 وزرائے اعلیٰ تو خود سہولت کار ہیں, چلیں ان کو چھوڑ دیں, 12 لوگ بھی آئیں گے اس میں. اچھا,
اب آپ ان کو بھی بٹھا لیں, انٹیلیجنس کے سربراہان بھی ہوں گے اس میں پولیس کے سربراہان بھی ہوں گے, تو یہ تو فیڈرل لیول ہو گیا. ایک ایپیکس کمیٹی صوبائی لیول پہ ہوتی ہے, جس میں جیسے کراچی میں ہوئی تو اس میں آرمی چیف بیٹھے, جیسے بلوچستان میں ہوئی تو آرمی چیف بیٹھے, وہ صوبوں میں اس میں گورنر بھی ہیں, اس میں وزیر اعلیٰ بھی ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ دو طرح کی ایپیکس کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, یہ مرکز میں وفاق میں ہو رہی ہے. اس کے بعد چودھری نثار صاحب غالباً پریس کانفرنس کریں گے اور غالباً غصے میں نہیں ہوں گے وہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اب آپ فیصلے کریں. اب یہ کیا نام ہے ان کا, قائم علی شاہ صاحب, غوث علی شاہ صاحب پتہ نہیں کہاں سے آ گئے دماغ میں. قائم علی شاہ صاحب کو ہدایت دی ہے زرداری صاحب نے کہ آپ نے جا کے وہاں احتجاج کرنا ہے. اب دیکھیں نا, قائم علی شاہ صاحب ایک مصیبت میں پھنس گئے ہیں, وہ بیچارے جو ہیں, وہ ان کو حکم آیا ہے کہ آپ نے جا کے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں ایک احتجاج کرنا ہے اور کہنا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے اور زیادتی ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے اور یہ ایسا نہیں. کیا قائم علی شاہ صاحب تو پچھلے ایپیکس کمیٹی میں استعفیٰ دینے کو تیار ہو گئے تھے, جو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, ان کو روکا زرداری صاحب نے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب انہوں نے کرنے ہیں فیصلے, اور فیصلے کرنے ہیں امپورٹنٹ. میاں صاحب کو بھی امپورٹنٹ فیصلے کرنے ہیں. دیکھیں نندی پور کو 17 دن ہو گئے بند پڑے ہوئے, ابھی شہباز شریف کا تشریف لائے اور وہ سولر پاور پتہ نہیں کون سا قصہ سنا کے چلا گیا. نندی پاور کا کیا ہوگا, نندی پاور پلانٹ بند پڑا ہوا 17 دن ہو گئے, 6 سے 12 گھنٹے شاید شہروں میں شروع ہو گئی ہے اور 12 سے کچھ 18 گھنٹے یا 16 گھنٹے پتہ نہیں گاؤں کے دیہاتوں میں شروع ہو گئی ہے. نندی پور کا مسئلہ کریں, وہ 57 ارب کیسے ہو گیا 22 ارب سے پروجیکٹ, اور وہ کیسے وہ ڈونگ فونگ کمپنی, اس کا قصہ سنائیں. یہ وہ اچھا شہباز شریف صاحب ایک انتہائی بالکل نندی پور پروجیکٹ کی نندی پور کا ذکر نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سولر پاور ہے میں کیا کروں, بجلی سورج نکلے گا تو بجلی بنے گی. اب یہ عجیب و غریب بات انہوں نے کی. بات وہ نندی پاور کا ہم جان کر ہو رہے ہیں, یہ سولر پاور کو کہہ رہے ہیں بجلی تبھی بنے گی نا جب دھوپ نکلے گی, تو دھوپ کب نکلے گی تو کیا پتہ نہیں, کیا میں نہیں سمجھ پایا انہوں نے کیا بات کی. بہرحال مسئلہ نندی پاور کا ہے. اب نندی پاور کے اندر آپ تحقیقات کریں گے, پیپلز پارٹی کے لوگ بھی آئیں گے, پچھلی گورنمنٹ بھی آتی ہے اور موجودہ گورنمنٹ بھی آتی ہے. خواجہ آصف صاحب ہے نا ہمارے موصوف, وہ ان کو آگے وضاحت کرنی چاہیے. پنجاب نے یہ کہا ہے کہ نندی پور پروجیکٹ کی تحقیقات نیب کرے, انہوں نے تو اس پہ بات کی. وہ بہت اچھا ہے, نیب کرے, مگر وہ نہ کرے کہ پھر آخر میں یوسف رضا گیلانی ایف آئی اے کو فون آ جائے اوپر سے, وہ نہ کرے نا, کھل کے کریں, پھر کھل کے اکراس دا بورڈ کریں, پھر ڈرے مت, ہچکچائیں مت. اب مجھے بتائیں, وہ ادھر عارف حمید بحال ہو گئے دوبارہ, جن کو ہٹایا گیا تھا وہ انہیں بحال کر دیا. شاید خاقان عباسی صاحب نے ان کو ہٹایا تھا کیونکہ وہ ایل این جی ٹرمینل پہ سائن نہیں کرے تھے, ہائی کورٹ نے بحال کر دیا. کل ان کا اجلاس ہو رہا ہے. اب وہ اجلاس میں اچھا لے کر کون آئے تھے ان کو, ڈاکٹر عاصم حسین لے کر آئے تھے. عارف حمید صاحب کو ہٹایا, شاید خاقان عباسی نے, میں نے کہا سب ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں, ایسے ہی گھسے ہوئے سب, تو مجھے بچاؤ میں تمہیں بچا. لے کر آئے تھے عاصم حسین, اور یہ عاصم حسین صاحب کی ڈاکٹر صاحب کل اگر بات کریں ڈاکٹر عاصم حسین کی, چونکہ بات آ گئی ہے, جی آئی ٹی جب رپورٹ پیش کی گئی تھی غالباً 2 دن قبل ہمارے پروگرام میں کی گئی تھی, کل مختلف میڈیا چینلز پر بھی اس کو چلایا گیا, لیکن رینجرز کی طرف سے اس کی تردید کر دی گئی ہے. نہیں, رینجرز بھی ٹھیک ہیں, ہم بھی صحیح ہیں, میڈیا بھی صحیح. سب کچھ دیکھیں, بات یہ ہے رینجرز نے ٹھیک بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ اس میں سینسیٹیو معلومات ہیں اور ہم نے اس کو بلر کر کے چلایا تھا. ہم نے تو بہت زیادہ اس میں نام وام ڈسکس نہیں کیا, اور وہ حصہ جو تھا وہ ابھی بھی تیزی سے چل رہا ہے, کچھ پڑھا جائے نہ پڑھا جائے, تیزی سے گزار دیں تو اچھا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے اوپر کاروائی ہو رہی ہے, یعنی مثال کے طور یہ, اور انہوں نے رینجرز نے یہ کہا کہ گرفت جو تفتیش ہے اس پہ اثر پڑ سکتا ہے. یہ نہیں کہا کہ فوج ڈاکومنٹس, تھوڑی کہا کہ فوج ڈاکومنٹس ہیں, یہ تو نہیں کہا رینجر نے غالباً. انہوں نے کہا کہ یہ بے بنیاد ہیں اور بے بنیاد ہے, ٹھیک ہے, تفتیش پہ اثر پڑ سکتا ہے اور اس کو نہ کیا جائے, اور یہ ہم نے کوئی اچھا رینجرز نے جاری نہیں کی, یہ بھی بات انہوں نے ٹھیک کی ہے. یہ بھی بات انہوں نے ٹھیک کی ہے کہ آئی ایس, دیکھیں نا جی آئی ٹی میں کون کون ہوگا, رینجرز, آئی ایس آئی, ایم آئی, ایف آئی اے, پولیس, یہ لوگ سارے ہوں گے. تو ان میں سے کسی نے جاری نہیں کی, مگر کہیں سے لیک ہوئی ہے. لیک ڈاکومنٹس میڈیا کا کام ہے نا, آپ کو سورس بتایا کہ لیک ڈاکومنٹس ہو گئے, اور میں اس کے سینسیٹیو حصوں میں نہیں جانا چاہ رہا. مجھے صرف ایک بات جو ہے نا, بہت ساری باتیں تو پہلے ہی پتہ ہے نا میڈیا کو, لیکن مثال کے طور پہ اگر اس کے اندر بے شمار ایسے نام موجود ہیں کہ میں پریشان ہو گیا, کیونکہ یہ نام اگر وہ بات ہی کہہ رہے ہیں کہ نام اگر اس طرح لے لی جائے پوری رپورٹ, تو یہ تو بہت سارے لوگ بھاگ جائیں گے ملک چھوڑ کے فوری طور پہ. بہت نام لیے انہوں نے, یہ میرے خیال سے کوئی 200 نام بن رہے ہیں ہم بیوروکریٹس کے اور باقی لوگوں کے. میں یہاں نام کسی کا نہیں لے رہا, لیکن مجھے اب یہ بتائیں کہ جیسے اومنی گروپ کا نام چلے کل میڈیا پہ آ گیا. اب یہ اومنی گروپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی اومنی گروپ جو ہے, اومنی گروپ کے تھرو کام سارا کیا گیا. اب اومنی گروپ جو ہے, یہ اومنی گروپ مجھے بتائیں یہ کیا اومنی گروپ ہے, یہ دیکھیں آپ اس کے, یہ کیا ہے, یہ کس کا اومنی گروپ, یہ کمپنی پروفائل دیکھیں آپ ذرا, یہ ذرا بڑی اسکرین پہ دکھائیے گا, یہ کمپنی پروفائل ہے, یہ کمپنی پروفائل ہے.
تو اس میں کسی کو شک ہونا چاہیے کہ یہ کون ہے اور کون سے لوگ ہیں, اور اومنی گروپ کے تھرو, یعنی یہ کمپنی ہے, اس کمپنی پروفائل ان کی ویب سائٹ پہ اتارا میں نے. اچھا چلیں جی, اب یہ ہے سارے, یہ اعلیٰ اعلیٰ ساری. اسی طرح سے مجھے جو اور اس میں حیرت ہوئی وہ میرے لیے انتہائی حیران کن چیزیں, میں یہاں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو تفتیش پہ اثر پڑے گا, لیکن یہ ابھی میرے خیال سے منی چینجرز پہ چھاپے پڑنا شروع ہو گئے یا شروع ہو جائیں گے کسی وقت بھی, یہ ہو گئے شروع. ایف آئی اے نے چھاپا مارا, منی وہ میرے خیال سے بینک کے اوپر بھی, بینکوں کے لوگ بھی پکڑے گئے ہیں, 2 بینکوں کے سی اوز پکڑے گئے ہیں, پتہ نہیں کتنی خبریں آ رہی ہیں میڈیا پہ اس وقت, لیکن 2 بینکوں کے جو سی اوز ہیں وہ پکڑے گئے ہیں. منی وفاقی ادارے متحرک ہو گئے ہیں. ہاں کل جا کے جواب دینا ہے نا انہوں نے, کل بیٹھنا ہے نا جا کے ایپیکس کمیٹی میں, تو کل وہاں جا کے بات کریں. اور لوگ دیکھیں, لوگ اس وقت ریاست کا مسئلہ ہے, یہ آپریشن کسی سیاسی جماعت کے لیے نہیں ہے. یہ دیکھیں سیاسی جماعت بھی نہیں ہے, یہ ریاست ایک ملک اپنے بقا کی ایک جنگ جو کہ دوسروں نے تھوپی ہے اس پہ, اور اس کے اندر ایک غیر روایتی جنگ شروع ہوئی ہے, وہ ریاست لڑ رہی ہے اپنے غیر روایتی جنگ لڑ رہی ہے. اب مسئلہ یہ کہ اس کے اندر جو بھی آئے گا نا, جو بھی درمیان میں آئے گا وہ رونتا ہوا, وہ رون دیا جائے گا بیچ میں خود بخود, وہ روندا جائے گا جو بھی آئے گا. اب جیسے یہ میسج آ رہا ہے کہ جی ہم پلی بارگین کر لیں, یہ بھی میسج آ رہا ہے نا کہ ہم سے پیسے واپس, خاموشی سے یہ میسج بھی آئے ہیں خلیجی ریاست سے کہ ہم اتنے پیسے دے دیتے ہیں تو ہم اتنے پیسے لے لیتے ہیں, تو یہ کر دیں تو وہ کر دیں. پیسے دینے سے جرم ختم نہیں ہوگا. پیسے دینا جو ہے, پلی بارگین کرنا اصل میں اقرار جرم ہے کہ آپ نے جرم کیا, اور آپ نے ریاست کے ادارے, مجھے بتائیں اسٹیل مل کیسے بنے گا؟ یہ جو ابھی آج سارے ملک کے تاجر نکلے ہوئے ہیں, یہ ود ہولڈنگ ٹیکس, یہ اب دیکھیں نا یہ کیا ود ہولڈنگ ٹیکس ہے. یعنی میں ایک چیک لکھوں, میں آسانی سے سمجھا دیتا ہوں یہ کیا بکواس ہے یہ جو انہوں نے لگایا ہے موجودہ گورنمنٹ نے. میں چیک لکھوں اور میں تاجر ہوں, تاجر تو چیکوں کے تھرو ہی کام کرے گا نا, چیک دے گا. میں ایک چیک دوں آپ کو, اور وہ چیک جب میں اپنے اکاؤنٹ سے نکال کے چیک اپنے بینک کا دوں تو پہلے 0.06% تھا, اب یعنی پہلے تھا کہ 48 ارب روپے کمائیں گے اس سے, حکومت کا یہ خیال تھا, اب وہ 0.03. یعنی جب میں چیک آپ کو اپنے بینک کا دے دوں تو پہلے میرے بینک سے میرے اکاؤنٹ سے کٹ گئے 0.03, پھر آپ نے جا کے جب جمع کرایا تو اس میں سے کٹ گئے 0.03. ٹھیک ہے, پھر آپ نے اگر آگے کسی کو لکھا تو پھر اس میں سے اس چیک میں سے بھی کٹ گئے 0.03. یعنی جو کام چیکوں کے تھرو میں کر رہا ہوں وہ کام جو ہے اس پہ 0.03 کرتا جا رہا ہے. ان کا کیلکولیشن کیا تھی ہمارے اسحاق ڈار صاحب کی کہ 48 ارب روپیہ جمع ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب لیکن اسحاق ڈار صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ معیشت کی سیاست بند ہو جانی چاہیے. چھوڑ دینا اسحاق ڈار صاحب کا, پتہ نہیں مجھے فیوچر کیا آگے کیا ہوگا. یہ اور شاہد خاقان عباسی اور سعد رفیق صاحب اور یہ خواجہ آصف صاحب یہ خود آگے جا کے بھگتیں گے, اور ادھر پیپلز پارٹی کی لائن کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے جا کے. یہ مسئلہ یہ سارا ایک نندی پور, ایک LNG میں کھا گیا, ایک ادھر منی لانڈرنگ, اور یہ سارا چھوڑ دیں آپ. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے یہ کیا ٹیکس لگا دیا, اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے, یہ تاجر جو سارے ملک کے نکلے ہوئے ہیں وہ مجبور ہو گئے, چھوٹا تاجر مجبور ہو گیا کہ بینکوں کے تھرو بینکوں کو چھوڑ دے وہ, اور وہ یہ پرچی کے اوپر کام کرے, یعنی بلیک منی. یعنی میں کیوں جا کے, آپ دیکھیں ہوٹل میں جاتے ہیں تو ہوٹل والا, یہ جو چھوٹے ہوٹل میں ہر ایک کو ایکسپیرینس ہوگا پاکستان میں, وہ ہوٹل والا کہتا ہے جی بل بنا کے لاؤں یا کچی پرچی پہ لکھ دوں. وہ کیوں, اس لیے وہ ٹیکس, آپ تو جتنے بیچارے ہمارے مڈل کلاس یا غریب ہوتے ہیں کہتے ہیں یار ایسی بل بتا دو کتنا ہے, پکا بل نہ دو, وہ بل دے دیتے ہیں اس کو, اس لیے کہ وہ پکا بل بنے گا تو ٹیکس کھایا جاتا ہے. اب چونکہ بینکوں میں آپ نے کر دیا اور تاجر خجل خوار ہو گئے, پہلے بزنس میں ان کا ڈاؤن ہے, آپ نے ان کو خوار کر دیا, تو اس کے نتیجے میں, اور بغیر وجہ کے, یعنی چیک کاٹو تو 0.3, چیک جمع کراؤ تو 0.03, پھر اس کے بعد پھر اس میں سے نکالو, وہ 0.03 کرتا جا رہا ہے ہر چیک میں سے. آپ کا پیسہ ہے بھائی, تو وہ ساری بلیک اکانومی میں چلا جائے گا پیسہ. یہ آپ کے وہ لوگ ہیں ملک کے جن کے سٹیکس اس ملک میں نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کے آپ چیک کریں گے ان کی اعلیٰ اولاد کدھر ہے, ان کی جائیدادیں کدھر ہیں. انہوں نے یہاں پر میرے خیال سے کسی ہوٹل میں, کسی گیسٹ ہاؤس میں یہ آ کے ٹھہرتے ہیں, دورہ کرنے, یہ چارہ وارہ کھاتے ہیں, پھر نکل جاتے ہیں. کل کی ایپیکس کمیٹی میں میاں نواز شریف صاحب کو یہ طے کرنا ہے کہ کیا وہ اپنے لوگوں کی قربانی, اپنے وزراء کی یا اپنے لوگوں کی, یہ بڑا اہم فیصلہ ہے میاں نواز شریف کے لیے. اور دیکھیں کیا وہ قربانی دینے کو تیار ہے. ادھر تو دیکھیں نا, ادھر تو انہوں نے نہیں دی, ادھر تو کیمل علی شاہ صاحب کو کہہ کے ایک ایپیکس, دوسری ایپیکس, تیسری ایپیکس, کہہ کے تھک ہار کے جب بالکل وہ سندھ ہی ڈوب رہا تھا, تو پھر جا کے FIA نیب ادھر ادھر انہوں نے پکڑ شروع کر دی. بریک کی طرف جانا ہے, بریک سے واپس آ جائیں تو پھر مزید بات کریں گے کہ ایسا تاثر لگ رہا ہے کہ بڑی وزارتیں جتنی اس میں اتنا بڑا کرپشن ہے, اور مزید بات کریں گے برطانیہ میں پاکستان کے نئے ہائی کمشنر کی جو تعینات ہوئے ہیں, بالکل اس حوالے سے بات کریں گے, لیکن ایک بریک کی طرف. اور یہ ابھی لسٹیں
آپ جی بالکل ڈاکٹر صاحب. جی ناظرین ایک بریک, اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب اس سے قطع نظر کہ جی آئی ٹی رپورٹ کی رینجرز نے تصدیق کی ہے, تردید کی ہے, اس میں ایک ذکر آیا تھا بائی پولر کا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں بھی بات ہوئی تھی. تو یہ بائی پولر بیسکلی کیا چیز ہے؟ ایک تو میں آپ نے جو پہلے سوال کیا تھا نا, میں اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ اطہر عباس صاحب جو ہیں جی بالکل وہ برطانیہ نہیں جا رہے. یہ خبر غلط آئی ہے میڈیا میں. وہ برطانیہ نہیں جا رہے, یوکرین. میجر جنرل اطہر عباس صاحب یوکرین کے لیے غالباً پاکستان کے سفیر ہوں گے. بہت ہی ایک یعنی اچھے سافٹ کہنا چاہیے نا کہ سافٹ سپوکن لیکن بڑی تگڑی بات کرنے والے ہمارے بھائی ہیں, اور میرے خیال سے اچھے سفارتکار ثابت ہوں گے کیونکہ ان کا جو لوگوں کے انٹریکشن ہے 2008 سے 12 تک غالباً یہ رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر, اور بڑے اچھے انداز میں. یہ بڑا ٹرموائل کا دور تھا, یہ جو دور تھا نا بڑا ٹرموائل کا. اسی دوران یہ امریکہ کے ساتھ معاملات ہمارے خراب ہوئے, افغانستان کے ساتھ خراب ہوئے, اور تو یہ تھوڑی بہت تو نہیں کافی حد تک میرے خیال سے ڈپلومیسی بھی جانتے ہیں, بات کرنا بھی جانتے ہیں, ٹکا کے بات کرنا. اور اچھا ہے کہ ایسے لوگ ریٹائر جلدی ہو جاتے ہیں ینگ ایج میں, تو اچھا ہے پھر وہ آگے جا کے سرو کریں. تو یوکرین جا رہے ہیں, وہ برطانیہ نہیں جا رہے. دوسری بات میں آپ سے کہوں کہ اس سے پہلے کہ میں اس پہ آؤں یہ بائی پولر والی بات پہ, یہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ منی چینجرز بھی شروع ہو گیا. پھر میں نے آپ سے کہا تھا گریٹ ٹریفک. یہ گریٹ ٹریفک بہت بڑا ہے. ابھی 21 گریٹ, ابھی پروگرام کے دوران ہی 21 گریٹ ٹریفک چلانے والے لوگ پکڑے گئے ہیں. اسلام آباد میں چھاپا پڑا ہے اور ہزاروں سیمیں پکڑے گئی ہیں, اور وہ نیٹ ورک یہ گریٹ ٹریفک کا چلایا جا رہا تھا کینیڈا سے آپریٹ ہو رہا تھا. 21 گیٹ وہ پکڑے ہیں, گریٹ ٹریفک چلانے والے لوگ پکڑے گئے. ابھی خبر آئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تیز ہوگا پروسیس. اور کل آرمی چیف کو جنرل راحیل شریف, ڈی جی آئی ایس آئی, باقی اداروں کے سربراہان, تمام اداروں کے سربراہان جس میں ایک ادارہ پارلیمنٹ بھی ہے, تمام اداروں کے سربراہان جس میں ایک ادارہ فوج بھی ہے, جس میں ایک ادارہ ایف آئی اے بھی, ایک ادارہ نیب, تمام اداروں کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا. ایک رول پلے نہیں کر سکتا, اور اس میں کوئی ایک ادارہ رول, سب کو مل کے رول پلے کرنا ہوگا. اس نے مجھے کیوں چھیڑا, اس نے مجھے چھاپا کیوں مار دیا, میں تو الیکٹڈ تھا, میں تو فلاں تھا, میں تو اس کا بیٹا تھا, اس کا بچہ تھا. یہ ختم ہو جائے گی بات, یہ اب ختم, یہ اب نہیں چلے گی. یہ کیونکہ یہ کل تو میرا خیال ہے یہ بات کہنی چاہیے کہ بھائی ہمارے پاکستان میں ایک غیر روایتی جنگ شروع ہو چکی ہے, تو اب ہم نے دفاع کرنا ہے اس کا, اور جو نہیں کرے گا اس جنگ کا دفاع وہ پھر دشمن کے ساتھ دشمن چلائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی جو راک ایجنٹ پکڑے جا رہے ہیں فلاں, یہ کن کے ساتھ لنکڈ ہیں؟ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ نیم اینڈ شیم آپ سامنے لے کر آ جائیں اور نام بتائیں کہ یہ آدمی یہ آدمی یہ آدمی, اور تیزی کے ساتھ ان کو آپ فارغ کریں. پھر اس کے بعد عدالتوں میں بھیجنا ہے, جہاں بھیجنا ہے, جو کر رہے ہیں اپنے آپ ان کے ساتھ کریں جو اینیمی آف دا اسٹیٹ ہیں. ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی, مجھے نہیں پتا کہ کیا, کیونکہ بینگ اے ڈاکٹر مجھے نہیں پتا کہ کیا اس پہ میں تبصرہ کروں. بیماریاں لوگوں کو ہوتی ہیں, انسان ہیں, بیماریاں ہوتی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ بائی پولر کی بات جو کل استعمال ہوئی میڈیا میں کہی گئی وہ ہے یا نہیں ہے, وہ پیپلز پارٹی خود بتائے گی. لیکن اگر ہے بھی تو بھی اس کی وہ بہت زیادہ کامن ہے. یہ بائی پولر ڈس آرڈر جو ہے نا, یہ آپ کو پتا ہے یہ بائی پولر ڈس آرڈر یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے موڈ سوئنگ ہونا. آپ نے اکثر سنا ہوگا نا, ایک آدمی بہت زیادہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے, اس کو اچانک غصہ چڑھ گیا. لوگ کہتے ہیں یار اس کو غصہ کم آتا ہے لیکن آتا ہے تو بڑا سخت آتا ہے. یہ بائی پولر ہے. یہ بائی پولر کے قریب کا سمٹن ہے. یعنی دو پولز ہیں اور ایک پول سے دوسرے پول پہ آدمی ایکسٹریم پول پہ جاتا ہے. جو اس کا ایکسائٹمنٹ والا پول ہے وہ کوئی ہفتہ یا کبھی کبھی 15 دن, وہ ایکسائٹمنٹ والے فیز میں یہ ہوتا ہے کہ نیند غائب ہو گئی, خوش ہو رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, ایکسائٹڈ ہیں, چلو اٹھو جاؤ نکلو فیصلے کرو, میٹنگ بلاؤ, دوسری چلو پارٹی میں نکلو, بازار جاؤ, لوگ تھکیں کہ نہیں نکلو, آپ ہائپر ہو جاتے ہیں. تو آپ کو تھوڑا ٹھنڈا کیا جاتا ہے. اس میں پھر غلط فیصلے کرتے ہیں آپ, اس میں پھر آپ غلط فیصلے کرتے ہیں, آپ کی نیند بھی غائب ہو جاتی ہے, اور اس میں آپ غلط فیصلے کرتے ہیں. اور یہ وہ فیز ہوتا ہے جو کہ مینک فیز ہوتا ہے. پھر دوسرا جو فیز آتا ہے بائی پولر ہے نا, تو دوسرا فیز آتا ہے وہ ڈپریسو فیز. وہ بالکل ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں آپ, بالکل ڈاؤن ٹھوس, اور آپ اس میں مایوس. پھر آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا اس میں وہ لوگ اپنے آپ کو ہارم کرتے ہیں. خواتین ہوتی ہیں تو وہ کچھ چھریاں وریاں اپنے ہاتھوں پہ وہ چاقو واقو مارنا شروع کر دیتی ہیں. وہ بندے ہوتے ہیں وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں اس میں, اس فیز میں آ کے. ڈپریسو فیز ہوتا ہے, اس میں نقصان پہنچاتے ہیں, اور وہ فیز پھر اس فیز سے پھر اس فیز میں آ جاتے ہیں. تو یہ بائی پولر ڈس آرڈر ہے.
اور اس کے اندر پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہائپر فیز میں آپ دوائی دیں تو ایسا نہ ہو کہ وہ دوائی کھا کے بالکل ہی لوور فیز میں چلے جائے، تو ایک پھر ریسٹوڈول یا اس طرح کی کوئی میڈیسن ہے وہ دے کے اس کو بیلنس کیا جاتا ہے اور اس کی سائیکو تھراپی ہوتی ہے۔ اور میں صرف آپ کو یاد دلاؤں کہ جب یہ میمو گیٹ ہوا تھا تو جب امریکن ہاسپٹل میں زرداری صاحب گئے تھے، جینیٹک بھی ہوتا ہے، یہ انوائرمنٹل بھی ہوتا ہے اور بہت سارے مسائل ہیں، میں اس میں نہیں جاؤں گا، بینگ اے ڈاکٹر ہر آدمی کو بیماریاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، لیکن وہاں پہ امریکن ہاسپٹل میں جو پہلی ٹریٹمنٹ دی تھی ڈاکٹرز نے زرداری صاحب کو میمو گیٹ کے زمانے میں، وہ کہا تھا کہ ان کو سلا دیا جائے، ان کو 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے تک ان کو سلا دیا جائے، نیند میں سے اٹھیں گے تو یہ ٹھیک ہوں گے۔ تو زرداری صاحب کی اور کوئی ٹریٹمنٹ مانی ہوئی تھی ہاسپٹل میں، صرف ان کو سلایا گیا تھا کہ سکون سے رہیں، کیونکہ ہوتا یہ کہ وہ اچھا وہ پریشانی کا فیز بھی ہوتا ہے نا، وہ پریشانی بھی ہوتی ہے اس میں، اور یہ ایک نیچرل سی، اس میں پھر آپ غصے میں آ جاتے ہیں، پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ڈپریسو فیز ہوتا ہے اس میں جب آپ مایوسی والے فیز میں آتے ہیں نا، دوسرے والے فیز میں، تو آپ ڈپریشن میں پھر گالیاں، غصہ، خواہ مخواہ کا غصہ، جو پہلا فیز ہوتا ہے جس میں آپ خوش ہوتے ہیں، ہائپر ہوتے ہیں، جو مینک فیز ہوتا ہے، اس کے اندر آپ لوگوں کو نوازنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو یار اچھا فلانے کو لے آؤ، اس کو دے دو یار $10 لاکھ دے دو، فلانے کو یہ کر دو۔ دوسرا فیز آتا ہے اس میں آپ اس کو مار دو، اسے چھین لو، اس کو کوٹو، اس کو یہ کرو، یہ گالی گلوچ، وہ تو یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ اس کو کیسے مینیج کیا جائے۔ میں اس بیماری کے اوپر سے میں نے بات کی، میں نے شخصیت کو کسی کا نام نہیں لیا، تو بائی پولر ڈس آرڈر بڑا کامن ہے، ہمارے معاشرے میں بڑا کامن ہے، خواتین میں بہت کامن ہے، خواتین میں شاید زیادہ ہوتا ہے، مرد حضرات میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، گھر میں وائلنس شروع ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، یہ بائی پولر ڈس آرڈر ہی ہوتا ہے، اچانک بیٹھے غصہ چڑھ گیا، اٹھو چلو یہاں سے جاؤ، مطلب کوئی شادی بیاہ کا موقع ہے، اچانک بڑی عمر کی خاتون کھڑی ہو گئی، جاؤ میں نہیں بیٹھوں گی، مجھے کھانا صحیح سب نہیں ہوا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ بائی پولر، اچانک آپ کا موڈ خراب ہوا، ٹھیک ہو گیا، پھر تھوڑی دیر بعد منا کے لے کر آ گئے لوگ۔ جی تو لاسٹ میں یہی آپ سے جاننا چاہوں گی، لاسٹ کمنٹ کے جسٹس جواز خواجہ صاحب جو کہ آج ریٹائر ہو گئے ہیں 28 دن کے بعد، انتہائی قابل احترام شخصیت، ان کو تھوڑا ٹائم ملا، 23 سے 24 دن وہ رہے، اور پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، بہت اچھا انہوں نے رول پلے کیا ایز اے جج بھی اور ایز اے چیف جسٹس بھی، اور آج بہت عزت وقار کے ساتھ، اسے کہتا نظر کہ کیا خبریں ان کے بارے میں لگیں، بہت عزت اور بہت وقار کے ساتھ گئے۔ انور دی جمالی صاحب کو خوش آمدید، ان کا دور بہت امپورٹنٹ ہوگا جو اگلے چیف جسٹس ہیں، کیونکہ ان کا دور جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ یہ غالباً 30 دسمبر 2016 کو 30 دسمبر یعنی پاکستان کی ریاست کے اہم ترین جو فیصلے ہوں گے، ان کے پاس اپیلیں آئیں گی فوجی عدالتوں کی، ان کے پاس پارلیمنٹ کی ایشوز، بہت کچھ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ استقامت دے۔ ان کا تعلق سندھ سے ہے، انور دی جمالی صاحب کا، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے، اور یہ انہوں نے پی سی او پہ حلف نہیں اٹھایا تھا 2007 میں جب ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی تھی، بہت ہی دونوں یہ بہت اچھے چیف جسٹس تھے جو ہمارے گئے، ان کو بہت سلام، اور جو آئے ہیں ان کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور وہ ایسے فیصلے کریں جو ریاست کے لیے، جو ملک کے لیے بہت زیادہ سود مند ثابت ہوں۔ اور کل کی جو ایپیکس کمیٹی ہے، میرا خیال ہے کل ایپیکس کمیٹی ایک ایسے مرحلے پہ، دیکھیں لوگوں کا موڈ کیسا ہے اس وقت، لوگ اس وقت چاہ رہے ہیں کہ بس اس کو ریاست کو بچائے۔ کیا لگتا ہے کہ کون سی ایسی وزارتیں ہیں اب جن کے خلاف ایکشن بہت زیادہ تیز کر دیا جائے گا؟ ایک تو پچھلی وزارت، ایک تو پچھلا کھاتا، یہ دیکھیں نا کھاتا، میں جو بار بار بات کہہ رہا ہوں، یہ مشرف صاحب کے دور سے کھاتا کھل رہا ہے، کیونکہ مشرف صاحب کے دور کے بعد مکمکا ہوا، دیکھیں نا شوگر اسکینڈل، اسٹاک بروکر کراچی کے، وہ آپ کے سیمنٹ کارٹل، آئل کارٹل، وہ مکس ہو گئے آ کے زرداری صاحب کی گورنمنٹ میں، نہیں ڈاکٹر عاصم حسین نام لے رہے ہیں، ان لوگوں کے نام جو میں نہیں لے رہا یہاں پہ، تفتیش متاثر ہوگی، جو لوگ مشرف صاحب کے وقت میں تھے ان کو انہوں نے کنٹینیو کرایا، انہی کو انہوں نے کنٹینیو، عارف حمید، عاصم حسین نے اپوائنٹ کیے، شاہد خاقان عباسی کے لاڈلے بن گئے، انکار کر دیا انہوں نے، تو ان کو ہٹا دیا، کورٹ نے بحال کر دیا، وہ بھی ہو سکتا ہے کل آپ کو نظر آئیں، عارف حمید از سنگنگ، وہ بھی انہوں نے وجہ بتائی ہے نا، انہوں نے وجہ بتائی ہے کورٹ میں غالباً کہ مجھے اس بنیاد پر ہٹایا گیا تھا کہ میں نے یہ ایل این جی کے اندر جو مجھے فورس کیا جا رہا تھا کہ سمجھوتے پہ سائن کروں، جس میں یعنی میں تو فکر پڑ کے $100 ملین فی سال حسین داؤد کی کمپنی کو پے ہوگا، چاہے گیس آئے یا نہ آئے، اور 15 سال کا معاہدہ، تو وہ اب کیا آتے ہیں سنگنگ، اور جو عظمیٰ صاحبہ تھیں جو ان کو بھی عاصم حسین صاحب ہی لائے تھے، جو سی ایف او بنایا تھا وہ بھی ان کو بنایا گیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اب بہرحال یہ حکومت جانے، یہ جانے میاں صاحب، یہ جانے زرداری صاحب، میرا تعلق ہے ریاست سے، میں اس پاکستان کا ایک عام شہری ہوں، جیسے 20 کروڑ شہری ہیں، مجھے جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ چاہیے، اور دنیا کے اندر
وہ عزت چاہیے جو چھین لی گئی چند سالوں کے اندر. یعنی آپ پتہ اور یہ ختم ہو جانا چاہیے کہ فلانے ملک کے اندر فلانے ملک نے آپ سے گارنٹی کی کہ یہ ہمارا یار، یہ فلانا شیخ، اس کی کال آ گئی، فلانے کسی ایمبیسڈر کی کال آ گئی، فلانا واشنگٹن سے کال آ گئی اور ملکوں میں حکومتیں بن گئی. اب یہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لاسٹ کامنٹ ہم اپنے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کرتے آئے ہیں، فرزانہ راجہ کا آپ نے فرزانہ راجہ کیا لگ رہا ہے ان کے بارے میں؟ نہیں وہ آنا پڑے گا، ان کو ڈھونڈیں کہاں ہے وہ فرزانہ راجہ صاحبہ. انہیں واپس لے آئیں گے. اگر ہمیش خان کو، بینک آف پنجاب کے ہمیش خان کو ایف آئی اے لا سکتی ہے افتخار چودھری کے کہنے پہ، افتخار محمد چودھری صاحب کے کہنے پہ ہمیش خان کو ایف آئی اے لا سکتی ہے امریکہ سے. جی افتخار چودھری صاحب کے کہنے پہ. جی اور ان کو لا سکتے ہیں وہ جو نیول چیف تھے مشرف صاحب امریکہ سے. تو یہ باقی کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ جو کاکا ننا منا باہر بھاگ گئے سارے، شاہزیر شمو اور یہ ساری، یہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ آپ یہاں سے ریڈ وارنٹس نکالیں ان کے، اور آپ یہ بھول گئے کہ اس میں تحفظ پاکستان آرڈیننس میں شہریت کینسل ہوتی ہے. اس میں ایک ہے کہ شہری ختم کرے پاسپورٹ ان کے، وہ نہیں آ رہا ہے پاسپورٹ ختم کرے. معاشی دہشت گردوں کے نیشنلٹی چھینے اس کو، اللہ خیر صلی اللہ. اور کرپشن میں مطلوب ہے نا. تو کیا آپ کا خیال ہے کرپشن، ایک آدمی کرپشن کر کے کینیڈا بھاگا ہے تو اس کو جان کا خطرہ ہے؟ وہ کرپشن جا کے فیس کرے. چور بھاگے ہوئے ہیں اور یہ ان ملکوں کی بدنامی ہے کہ ان ملکوں کو پتا چلا کہ بلیک منی انویسٹ ہو رہی ہے اور اس کے ملک میں ریڈ وارنٹ نکلے ہوئے، مطلوب ہے یہ اپنے ملک کا پیسہ چوری کر کے بھاگا ہے. تو کیسے اس کو جرمنی یا یورپ، یہ کوئی شام یا یمن یا برما کے لوگ تو نہیں ہیں کہ جہاں پہ جنگیں چل رہی ہیں. نہیں، وہ لوگ ہیں جو پیسہ لوٹ کے ارب خرب حوالے کے تو بھاگے ہیں آج کی دنیا میں. تو ان کو پکڑ کے واپس لایا جائے، ان کے وارنٹ نکالے جائیں جا سکتی ہے کہ بلا امتیاز کار اور تیزی کے ساتھ. اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ فیل ہو گیا آپریشن کر، یہ فیل نہیں ہوا. کراچی کا آپریشن فیل نہیں ہوا. یہ جو جن لوگوں کی ہو رہی ہے پٹائی، جو پٹ رہے ہیں، جو پھنس گئے ہیں، جو مر رہے ہیں، اب جاتے جاتے وہ بھاگتے بھاگتے یہ تو کریں گے نا حرکتیں، لیکن یہ پکڑے جائیں گے. اور سائبر کرائم بھی ایکٹیو ہو گیا ہے. اب یہ مختلف جو آپ کے ویب پیجز بنے ہوئے ہیں، ٹویٹر اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں، یہ سارا سائبر ونگ ان کو مانیٹر. میں اس سے بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ایک دو اکاؤنٹس تو ایسے ہیں جو بڑے ہیوجلی فالو ہوئے ہیں اور وہ پکڑے جائیں گے کسی وقت بھی، جعلی ناموں سے ہو رہے تھے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مزید بات کریں گے آنے والے دنوں میں اس سوال سے، لیکن کل یقیناً ایک اہم دن ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ اہم فیصلے بھی سامنے آئیں گے. آج کے لیے اتنا ہی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بھی شکریہ. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. جی ڈاکٹر، اپنے دوستوں رشتہ داروں کو نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.